अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि बात जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। बात सिमटने की बजाय ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फैलती चली जा रही है। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की बात कर रही हूँ कि अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान का स्टेटमेंट और उसके बाद जो एक अजीब सोशल मीडिया पर धमाचौकड़ी मची हुई थी, और उसके बाद फिर कई और नाम जिनको पीटीआई कारकुनों ने निशाने पर ले लिया, ये सब हो रहा था। और इसी दौरान जुनैद अकबर साहब ने भी कुछ मजीद इंकशाफात करके आप कह सकते हैं कि एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आज वो आए और उन्होंने क्या क्या गिले शिकवे किए वो सब आपके सामने रखते हैं। और फिर ये कि इसका ओवरऑल आखिर एंड रिजल्ट क्या होगा, इसके ऊपर भी बात होगी। एक और पीटीआई जहां पर हम ये देखते हैं कि अपने झगड़ों में फंसी हुई है, एक और उनका मेंबर जो है उसको अगवा कर लिया गया है। तो उनके ऊपर जो रियासती जुल्म सितम का सिलसिला है वो भी नहीं रुक रहा, और इधर ये लोग भी अपनी लड़ाइयों से बाज नहीं आ रहे। तो साइमल्टेनियसली ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। इसके साथ ही आज ख़ास तौर पर बात करेंगे ट्रंप साहब की, जो कि लगता है काफ़ी सीरियस ही हो गए हैं अमन के नोबेल इनाम को हासिल करने के लिए। हम तो समझ रहे थे कि वैसे ही बस कोई उनके दिल में बात आई होगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है वो बड़े सीरियस हैं इसको लेकर के। तो बहरहाल इस सिलसिले में वो तो जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज एक ये खबर जो कि कंपैरेटिवली एक अच्छी खबर बज़ाहिर मालूम हो रही है, ये सुनने में आ रहा है कि जी इसराइल और गाज़ा में एक जंगबंदी मुआहदा होने जा रहा है, और इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरकजी किरदार अदा किया है। तो ये क्या मुआहदा है, इसमें क्या कुछ हो सकता है, इससे क्या फ़ायदा होगा, और क्या डायमेंशंस जो हैं दुनिया की बिल्कुल बदलने जा रही हैं। बहुत तेज़ी से ऐसा लग रहा है कि बड़ी चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले पीटीआई के जो इख्तलाफात हैं उनसे जुड़ी लामुतनाही और बेशुमार खबरें। इस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझ के ये जो मुलाकातें बंद की हैं उसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप आया है, और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत ही शदीद किस्म के जो इख्तलाफात हैं वो आपस में होना शुरू हो चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क़यादत का फुकदान है, जिसकी वजह से किसी एक शख्स के हाथ में पूरी पावर्स नहीं हैं। जैसे कि इमरान खान ही जाहिर है इस वक्त सबसे मरकज़ी बंदा है पीटीआई का, वही इनफैक्ट पीटीआई है, लेकिन चूंकि उनका बाकी लोगों से ताल्लुक इस वक्त टूटा हुआ है, तो इस दौरान कोई और ऐसा शख्स नहीं है ट्रस्ट वर्दी कि जो इन तमाम मामलात को हैंडल भी कर सके, जिसके ऊपर सबका ट्रस्ट भी हो, जो लीडरशिप की क्वालिटी भी रखता हो, और जिस पे खान का भी ट्रस्ट हो, और जिस पे कारकुनों का भी ट्रस्ट हो, और जो एक मामला फहमी भी रखता हो, जो दलेर भी हो, जो इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़ा होने की ताकत भी रखे। और इतनी सारी खूबियों पे तो मेरा ख्याल है कोई ऑर्डर पे ही बंदा बनवाना पड़ेगा, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त इसी चीज़ का एक फुकदान नज़र आ रहा है। अब चूंकि ऐसा कोई बंदा चूंकि दस्तयाब नहीं है, तो फिर उसका एक ऑल्टरनेट हल ये था कि तमाम लोग अपना अपना किरदार समझते जांचते, जिसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशनल इख्तियार है वो इस्तेमाल करे, जिसके पास कोई एहतजाज का इख्तियार है, लोगों को मोबिलाइज करने का इख्तियार है वो इस्तेमाल करे, जिसके पास कोई कानूनी दिमाग है वो कानूनी तौर पर मामलात को समझे और उसके ऊपर फोकस करे। लेकिन इस वक्त हुआ ये है कि सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल बुरी तरह से उलझ के रह गए हैं। इसमें यकीनी तौर पर कुछ लोगों के फॉल्ट्स हैं, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा इस वक्त नीयत पे शकूक व शुबहात हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल साफ़ हैं और वो बिल्कुल मुखलिस भी हैं। लेकिन जब एक वो कहते हैं ना दंगल छिड़ता है ना कीचड़ के अंदर, तो फिर उसके अंदर सभी के कपड़े गंदे हो रहे होते हैं, चाहे कोई पास जो खड़े लोग होते हैं उनके भी बिला वजह गंदे हो रहे होते हैं। तो कुछ इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल दरपेश है। मसलन ये ठीक है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात को आप कह लें कि इनिशिएट किया और इस पर सबको कन्विंस कर लिया, उस पर पॉलिटिकल कमेटी में भी बात हो गई, ये सब चीज़ें हो गई बजट के ऊपर। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये तय तो हुआ था कि बजट पास कर लेंगे, लेकिन ये इस तरह अचानक हुआ तो उस पर मुझे भी हैरानी हुई। इतनी बात तो उन्होंने भी कही है, लेकिन बहुत से लोग सलमान अकरम राजा साहब को भी निशाने पर लेकर बैठ गए कि जी इन्होंने कोई जानबूझकर बात छुपाई। हालांकि मुझे उनकी बात में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। उन्होंने पहले भी यही ट्वीट में कहा कि मुझे हैरत हुई है
اور اس کے بعد جو انہوں نے لمبے ٹویٹ کیے تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ طے یہ ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے فوراً سے پاس کیا تو مجھے بھی حیرت ہوئی. لیکن بہرحال بات ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات بھی لکھ دی ساتھ کہ اب ہو گیا ہے، اور خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب ہو گیا ہے، آگے چلتے ہیں، تو بات کو یہاں پہ ختم کرنا چاہیے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس معاملہ فہمی کی بات کو، نیت کو سمجھنے کے بجائے الٹا ان کو بھی نشانے پہ لے لیا کہ جی یہ بھی غدار ہے. سالار کاکڑ صاحب بھی چونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہیں تو ان کے اوپر بھی اس وقت فتوے بازی شروع ہو گئی. انہوں نے بھی آج بڑا ایک جذباتی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی اس وقت بھی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور میں نے تو سب سے کہہ دیا ہے کہ آپ سب مستعفی ہو جائیں، سب مستعفی ہو جائیں اور عمران خان صاحب ایک نئی کمیٹی تشکیل دیں جس کے اوپر سب کو کوئی اعتراض نہ ہو، سب کو اعتماد ہو. کیونکہ اب ہم پہ تو کوئی اعتماد کر نہیں رہا ہے اور ہمارے کہنے پہ تو کوئی احتجاج کے لیے نکلے گا بھی نہیں. اور صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مینا خان آفریدی جو کہ آج باہر موجود تھے ہائی کورٹ کے، اور وہاں پر کچھ پی ٹی آئی کے کارکن بھی آئے ہوئے تھے اور وہاں پر ان کی کچھ وہاں بڑی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا. کارکن ایک ان کے اوپر یعنی ایک طرح سے دھکم پیلی ہو گئی آلموسٹ. تو کچھ اس طرح کی صورتحال بنی، کافی وہ امبیرسنگ تھا. تو اس کا حوالہ بھی دیا سالار خان کاکڑ نے کہ جناب یہ اگر اس طرح ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہمارے پیچھے تو یہی کارکن ہوگا تو ہم کچھ کر سکیں گے نا. تو اگر کارکن ہمیں ہی مارنے کے لیے چڑھ دوڑے تو پھر ہم کہاں سے احتجاج کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو بہتر مشورہ تو میرا یہ کہ سبھی مستعفی ہو جائیں جب کسی کو ہم پہ اعتماد نہیں رہا. تو اب یہ ٹونٹ کرتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے، دکھی کرتے ہوئے کہی ہے یا سیریس وے میں کی ہے، میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکی، لیکن کسی بھی انداز سے کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نہج پر آئے ضرور ہیں کہ وہ اس چیز کو اس طریقے سے لے رہے ہیں. دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے رویے میں ابھی تک بھی مجھے کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا کہ جس میں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نرم کریں اور یہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بھائی، ہم سب اکٹھے ہیں، مل کے چلیں گے. بلکہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ مزید اکڑ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو کسی کو جواب دے نہیں، جس نے جو مرضی سمجھنا ہے سمجھے، ہم اپنے فیصلے کریں گے، یہ وہ. تو یہ ایک طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ عمران خان سے تو فریکوینٹلی مل نہیں رہے ہیں یا مل نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کو پھر باقی سب کو ساتھ لے کے ہی چلنا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی سب کون ہوتے ہیں، جی میں تو کسی سے نہیں پوچھتا، نہ میں بتاتا ہوں. تو یہ اس طرح کا رویہ ان کی جانب سے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ادروائز دیکھا جائے تو اس وقت سب سے اسٹرانگ پوزیشن پہ تو وہی ہیں. تو اگر وہ ایک اتنی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں تو انہی کو سب سے زیادہ ظرف کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے اور میچورٹی کا بھی. لیکن انفارچونیٹلی وہی سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ کانٹروورشل باتیں کر جاتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے سچویشن ایک اگر بلنڈر ہو گیا ہے، چاہیے کسی دباؤ کے تحت بھی ہو گیا، تو اس کو اب سنبھالنا ہے یا سمیٹنا ہے یا اس کو مزید رائتا پھیلانا ہے. لیکن یہ رائتا ہے کہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس میں اب شدید قسم کی جو نوبت ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو اس سے جڑی بات تھی کہ ابھی یہ سب کچھ سمٹ نہیں رہا تھا کہ اتنے میں جنید اکبر صاحب نے ایک علیحدہ بام شیل پھوڑ دیا ہے اور ان کا آج حامد میر صاحب کے پروگرام میں انکشاف جو تھا وہ میرا خیال ہے کافی مزید تنازعات کو جنم دے گا. آج انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ جناب جب وہ جلسے جلوس یا احتجاج کرتے ہیں تو صوبائی حکومت کی طرف سے ان کو سپورٹ نہیں ملتی ہے، تعاون نہیں کیا جاتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 5 مہینے پہلے جب انہیں صدارت ملی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو پارٹی کی یہاں پہ حکومت ہے تو ظاہر ہے ان کی طرف سے ایک انہیں سپورٹ ملے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں. بلکہ الٹا وہ بتانے لگے کہ شہرام ترکئی یا اسد کیسر جنہوں نے ثوابی جلسے میں ان کے ساتھ پوری تیاری کی اور آرگنائز کرایا جلسہ، وہ بھی بعد میں ان سے شکوے کرتے ہیں کہ جناب اس جلسے کے بعد تو جو ہمارے بھی فنڈز تھے وہ بھی رک گئے اور بہت سے معاملات میں انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. کچھ کارکنوں تک کی طرف سے بھی شکایات آئیں کہ جی ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئیں. اور کہتے جب یہ بات بیرسٹر گوہر سے ڈسکس کی گئی تو بیرسٹر گوہر اپنا رونا رونے لگے کہ مجھے تو خود ایک ڈی سی سے پریشانی تھی، 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں میرا تو اپنا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، جنید اکبر، ان جیسے لیول کے لوگ بھی جو کہ ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہی کنسیڈر ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی صوبائی حکومت کے اندر کمفرٹیبل نہیں ہیں اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے انہیں وہ سپورٹ فراہم نہیں کر رہی جو ان کو چاہیے. تو جہاں یہ لوگ ظاہر ہے ان سے کارکن شکوے کرتے ہیں کہ جی آپ جنید اکبر صاحب کو بنایا گیا صدر، انہوں نے کیا کر لیا 5 مہینے سے، یہ بھی تو کچھ نہیں کر سکے، یہ وہ اپنے بیچارے اندر جو ہیں وہ تپے بیٹھے ہیں کہ جی مجھے تو وہ سپورٹ نہیں مل رہی.
تو یہ جو سارے ڈانڈے ہیں وہ جا کے ایک ہی شخصیت کی طرف اشارے کر رہے ہوتے ہیں. اب خیر جنید اکبر کے اوپر ایک الگ سے بھی ظاہر ہے تنقید تو ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ سارے مسائل ہیں تو آپ کے پاس پارٹی کا فورم موجود ہے, آپ وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے مسئلے حل کریں بجائے اس کے کہ آپ پبلکلی آ کے یہ چیزیں اس طرح سے ڈسکس کریں. لیکن مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے, یہ بالکل اپنی جگہ تنقید درست ہے, لیکن مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی ایون یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, ہوتی رہی ہیں, لیکن جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی کوئی پاور نہیں ہے اور ان کی بات کہی ہوئی کو کوئی امپورٹنس نہیں مل رہی ہے, تو یہ لوگ اب باہر جو ہے کھل کے بات کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. کیونکہ جب پارٹی کا فورم ہوتا ہے تو اس میں ایک سربراہ بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے عمران خان. تو وہاں پر وہ اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں جن سے شکوے ہوں وہ بات کریں, جو دوسرے ہیں ان کی بھی سنیں, اور وہ پھر کوئی ایک فیصلہ کر لیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہوتی ان فورمز کے اوپر کہ جو ڈیسائیڈ کر سکے کہ بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ غلط کہہ رہے ہیں, یا اس مسئلے کو یوں حل کرنا چاہیے, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کے اگر شکوے کر بھی رہے ہوں گے تو ان کی بات نظر انداز ہو جاتی ہوگی. اسی وجہ سے اب وہ لوگ پہلے 5 مہینے خاموش بیٹھے رہے ہیں, تو اب وہ اس بات پہ کھل کے اظہار کرنے لگے ہیں. یہ میں بات اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ مجھے 1-2 اور جو کور کمیٹی کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات پتہ چلی ہے. اور یہ شہباز گل صاحب تو اپنے ولاگز میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو اس لیے کمیٹی کی میٹنگ میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے میں نے, کہ انہی باتوں پہ بہت زیادہ ہیٹڈ ہو جاتی ہے ڈسکشن, اور پھر اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ پھر بندہ اگلی دفعہ جائے ہی نہ. آج جنید اکبر صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں پارٹی کی میٹنگ میں نہیں تھا. اور مجھے اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایون عالیہ حمزہ صاحبہ یا اور جو کور کمیٹی میں لوگ بیٹھتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات بڑے ٹف ٹائمز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس کے بعد ہوتا یہ کہ سب ہیٹڈ ڈسکشن تو کر لیتے ہیں, لیکن وہ پھر بات چونکہ کسی مسئلے کے حل کی طرف تسلی بخش طریقے سے نہیں پہنچتی, تو وہ الٹا ایک دل میں وہ رہ جاتا ہے کہ جی یہ بندہ میرے خلاف ہے اور اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا, اور اس طرح گروپنگ جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے اس وقت سچویشن ہے, اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ پھر وہی ہے لیڈرشپ گیپ, کہ عمران خان وہاں پر موجود نہیں ہے جو ان تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکیں اور جن کی بات پہ سب پھر آگے بڑھ کر اس سے آگے نہ جا سکیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے اتھارٹی یا کسی بڑے کی موجودگی کے جو آپ جس کو سب پھر اون کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں. یہ ایک سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے. اسی وجہ سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری جو ایشوز ہیں یہ لے رہے ہیں جنم. اور اس میں دوسرا جو اہم کردار, جیسے میں نے کہا علی امین کا ہو سکتا تھا, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب خود ایک اگر پوزیشن پہ اسٹک کر جائیں اور پھر اس کے بعد وہ کسی کو اکوموڈیٹ نہ کریں اس پوزیشن کی وجہ سے کہ جو ان کے ساتھ آرگیو کرے یا کوئی ان کے ساتھ نہ اتفاق کرے, تو پھر اس صورت میں مسائل بڑھیں گے ہی, کم نہیں ہوں گے. تو یہ ایک جو ہے وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ مین ایشو آ رہا ہے. اس کی وجہ سے آج جو جنید اکبر صاحب نے ایون یہ تک کہا کہ بھائی ایک ڈفرینس نظر آتا ہے ایون بیانیے کا بھی, کہ ہم ادھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہے ہوتے ہیں, ادھر جو صوبائی حکومت ہے اس کا ایک بالکل ڈفرینٹ نیریٹو نظر آتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ڈرون اٹیکس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی مذمت کرتے ہیں, ڈرون اٹیکس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ادھر کیا ہوتا ہے کہ بیرسٹر سیف اٹھ کے جو ہیں وہ اس کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم کدھر جائیں, ہم کس کو جا کے کہیں کہ جی ہمارا موقف کیا ہے. اور یہ بات تو بہت دفعہ ہوئی ہے کہ ایک کوئی بات ایک پوزیشن لیتی ہے پارٹی تو بیرسٹر گوہر صاحب اس سے بالکل مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں, یا کے پی حکومت اس سے ڈفرینٹ بات کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یقینی طور پر جو ہے وہ کافی آف کورس پھر وہی بات آ جائے گی, بار بار ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک اوپر بیٹھا ہو کہ بھائی یہ بات ہے تو پھر سب کو وہی فالو کرنی پڑے. پھر یہ نہ ہو کہ بیرسٹر سیف اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے اور جنید اکبر جو ہے اس کو اپنے انداز سے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ساری نظر آ رہی ہیں. اچھا جی, اب پارٹی کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح چل رہے ہیں. آج یہ خبر آئی ہے کہ منڈی بہاؤالدین سے جو ان کے ایم این اے ہیں حاجی امتیاز, ان کے بھائی اعجاز چودھری کو آج ان کے گھر پر ریڈ کر کے اٹھا لیا گیا ہے, اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. میں بھی ان کی گرفتاری کل ایک آدھ دن میں ظاہر کر دی جائے, لیکن یہ وہ فیملی ہے جو مستقل نشانے پر ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کی پہلے بھی خبریں آتی رہی ہیں 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی, اس سے پہلے بھی. تو کئی دفعہ کبھی ان کو کبھی ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا. ان کی والدہ کی بھی آپ نے دیکھی تھیں ویڈیوز, کافی وائرل ہوئی تھیں, جو بڑی ضعیف سی تھیں, اور ان کی جو خواتین ہیں گھر کی انہوں نے بھی آ کے ایون پریس کانفرنس کی تھی. تو یہ جو فیملی ہے یہ بیچاری کافی زیادہ نشانے پر رہی ہے. لیکن
جب آپ کی اپنے یہ حالات ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے بات کیسے اٹھانی ہے، آپ اپنے لیڈر کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، اپنی لڑائیوں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہاں پر باقی آپ کسی اپنے ساتھی کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے؟ آج جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آج میں دیکھ رہی تھی مختلف صحافی ایون بات کر رہے تھے کہ بجٹ پاس ہوا ہے، بجٹ میں اتنا کچھ ہے جس کے اوپر لوگ بیچارے مطلب شدید قسم کے پریشان ہیں اور ان کی زندگی اجیرن ہوئی ہے، اتنے ٹیکسز کے حوالے سے اتنی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ چینی کا اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اس کے اوپر اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ خوب لتے لے لیتے حکومت کے، پریشر بڑھاتے۔ اس کے علاوہ بجلی کے بلوں کا اتنا بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر لازمی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہی بات ہے کہ آپ اپنے ہی مسائل سے اگر الجھتے رہیں گے تو پھر آپ جو آپ کا کام ہے حقیقی، ابھی آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم اپوزیشن ہی پورے فوکس کے ساتھ کر لیں۔ چلیں عمران خان کی رہائی آپ سے نہیں ہو پا رہی، اس کے لیے آپ لوگ کوئی نہیں زیادہ اس وقت کردار ادا کر پا رہے، تو کم از کم جو اپوزیشن کا کردار ہے وہی کر لیں کہ جو عوامی مسائل ہیں انہی کو زیادہ ہائی لائٹ کر لیں۔ تو اس طرف بھی جو دھیان ہے وہ نہیں ہے۔ اس طرح سے کسانوں کا اتنا بڑا ایشو تھا، اس کو اس طرح سے نہیں پی ٹی آئی ہائی لائٹ کر سکی، اجاگر کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے اوپر اب یہ پریشر میں ہیں ہر چیز کے حوالے سے، حالانکہ اتنی ظالمانہ، اتنی انکمپٹنٹ اور اتنی گھٹیا قسم کی حکومت اس وقت مسلط ہے کہ اس کی تنقید کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن سارا دن جو توپوں کا رخ ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید پر ہو رہا ہوتا ہے۔ وجہ ان کی اپنی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ بات کرے گا عمران خان رہا نہیں ہوا ہو، پھر وہ پی ٹی آئی پہ تنقید شروع ہو جائے گی، ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے پھر پی ٹی آئی کے اوپر تنقید ہو جائے گی۔ آج سارے آپ ٹاک شوز دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے جو آپس کے ایشوز ہیں وہ یہ سارے ڈسکشن میں آتے رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کو ایز پارٹی جو ہے وہ کتنا ویک کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی جو عمران خان کی رہائی کی تحریک ہے وہ بھی ویک ہے، ان کے مسائل جو ہیں وہ بھی ختم نہیں ہو رہے، ریاست نے مزید دباتی چلی جا رہی ہے کیونکہ یہ سٹرونگ نہیں ہے۔ جب ایک وال سٹرونگ بن کے کھڑے ہوں تو کوئی ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی سوچے، لیکن ہر وقت آپ خود ہی ایک دوسرے کی ایک ایک کر کے اینٹ نکالنے کے چکر میں ہیں تو وہ دیوار تو آلریڈی بڑی کمزور ہوگی، تو کوئی کیا اس دیوار پر حملہ کرنے سے گھبرائے گا۔ تو یہ اس وقت جو ہیں وہ ایشوز ہیں۔ آج ایک خبر جو آئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ ابھی ویسے میں چونکہ یہ بات کری تو مجھے یاد آیا گورنمنٹ کے ایشوز کے اوپر۔ ابھی مانسون کا آغاز ہوا ہے اور صورتحال یہ کہ کل میں یہ خبر پڑھ رہی تھی کہ اسلام آباد کا جو جناح اسکوائر ہے وہاں پر ابھی نیولی بلڈ جو ان کا ایک پروجیکٹ تھا اور پورا ایک سائڈ کا روڈ تھا، وہ اسکوائر جو تھا وہ بیٹھ گیا، اور یہ ابھی چند دن پہلے اس کا افتتاح ہوا تھا، اور جب افتتاح کیا گیا تھا تو یہ بڑے دعوے بڑھ کے جناب سپیڈ، محسن سپیڈ، یہ وہ محسن نقوی صاحب نے 84 ارب روپے میں 84 دنوں میں اور کوئی تقریباً 4.3 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا جو اس پہ خرچ ہوئے، اور یہ پروجیکٹ جو ہے اس کا اتنا ناقص کام تھا کہ پہلی بارش میں ہی یہ سڑک جو تھی وہ ساری بیٹھی پڑی تھی اور ایک سائڈ پوری اس کی خراب ہوئی تھی۔ ادھر آج لاہور کی اگر بات کی جائے تو جناب لنک روڈ پہ اس قدر بڑا گڑھا تھا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ بھی ابھی سارا اس سائڈ کا جو کنسٹرکشن کا کام ہے کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو اتنے ان کے مسائل ہیں، اور یہ تمام چیزوں میں کرپشن کی چیزیں نکلتی ہیں کہ پیسہ آپ اتنا لگا رہے ہیں پروجیکٹس کے اوپر، اور اپنی تشہیر کے لیے آپ اس کو فٹافٹ مکمل کرنے کی کوشش میں پھر کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آج ویسے بڑی پھر اگین مریم صاحبہ نکلی ہوئی تھی کہ جو میں دیکھ لوں کہیں پانی تو نہیں ہے یہ وہ، تو وہ تشہیری مہم اور وہی ان کی عجیب سے سٹنٹس کے جی وہ تو اچانک دورے پہ نکل آئیں اور جناب وہ بغیر پروٹوکول کے نکل آئیں۔ بھائی 10 گاڑیاں تو پھر وہاں پہ نظر آ رہی ہیں اس ویڈیو کے اندر جہاں پہ مریم صاحبہ نکلی ہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات آس پاس، تو کون سا آپ اچانک نکل آئیں جی؟ جب آپ کے سارے افسر بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں، کیمرہ مین بھی موجود ہوتے ہیں، پروٹوکول کی 10 گاڑیاں بھی موجود ہوتی ہیں، تو کس کو آپ بے وقوف بناتے ہیں آج کل کے دور میں؟ یہ ایک عجیب ہی تماشا ہے، ابھی تک یہ ان چیزوں سے نکل نہیں پا رہے۔ اور حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج بارش ہوئی ہے، ہلکی ہلکی بارش تھی، کوئی طوفانی بارش نہیں تھی، اس کے باوجود کئی گھنٹے تک ہمارے گھروں پہ لائٹس نہیں تھیں، اور یہ ایک نارمل روٹین کی بات بن گئی ہے پاکستان میں کہ ذرا سی ہوا بھی چلتی ہے اور کوئی ایک قطرہ بھی بارش کا گرتا ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو روڈ کی صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی۔ لاہور میں ٹھیک ہے، کچھ دیر پانی کھڑا ہوتا ہے پھر نکل بھی جاتا ہے،
لیکن باقی پنجاب میں تو برے حالات ہیں. آج کئی میں نے شہروں کی ویڈیوز دیکھی ہیں, پاک پتن کی دیکھی ہے, گجرانوالہ کی دیکھی ہے, راولپنڈی کی دیکھی ہے, جہاں پر بے تحاشا پانی نظر آ رہا ہے. تو یہ حقائق ہے, لیکن اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی. بات اس بات پہ ہو رہی ہوتی ہے علیمہ خان نے گنڈا پور کو کیا کہہ دیا, گنڈا پور نے آگے سے یہ بڑک مار دی, یہ ہو گیا. تو یہی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن میں رہتی ہیں. لاسٹلی جی مجھے بات کرنی ہے, آج ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل اور غازہ میں جنگ بندی جو ہے وہ بالکل قریب ہے, اور اس سلسلے میں جو ان کی اسرائیل پوسٹ ہے, اسرائیلی اخبار, اس کی طرف سے بھی آج ایک ممکنہ معاہدے کی کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں, جس میں یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ اور شام یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, ریکگنائز کر لیں گے. اسی طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ فلسطینی ریاست کو بھی تسلیم کر لے گا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی مغوی ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا اور جنگ بندی بھی ہو جائے گی. تو یہ کچھ اس طرح حالات جاتے نظر اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ اسرائیل میں بھی ایک بہت بڑا جو بل بورڈ ہے وہ لگایا گیا ہے, جس کی آج میں دیکھ رہی تھی, بڑی فوٹیج وائرل تھی سوشل میڈیا پر, جس میں مختلف اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو بھی اس بل بورڈ پہ نظر آ رہے ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا آنے والے دنوں میں یہ نقشہ بننے جا رہا ہے, جو کہ واضح طور پر یہ ایک میسج ہے کہ جناب آئندہ آنے والے دنوں میں عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیں گے, اور اس کی جو اسٹیبلٹی ہے اس ریجن کی, اس کی طرف کوئی صورتحال جائے گی. اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کا مرکزی کردار, اور ہوگا بھی, ظاہری سی بات ہے. اب اس کے اوپر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی دفعہ خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ مجھے تو امن کا نوبیل انعام ملنا چاہیے. تو اب اس کے بعد وہ اپنا کیس اور سٹرونگ کر لیں گے. دیکھیں جی, میں نے تو غزہ میں بھی مسئلہ حل کرا دیا اگر یہ واقعی جنگ بندی ہو جاتی ہے. ویسے تو اگر اب بھی ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ہی ادا کریں گے, کیونکہ سٹل یہاں پر جو نسل کشی ہے وہ جاری تھی. کل بھی 84 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے بومبنگ میں, تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس وقت جنگ بندی کرا کے آپ کوئی کریڈٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریڈٹ لے رہے ہیں. مطلب 70-80 ہزار بندہ آپ نے ان کا شہید کر دیا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. زیادہ تر جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ تو معصوم لوگ تھے, بچے تھے, عام لوگ تھے. تو وہ کوئی دہشت گرد تنظیموں کے لوگ نہیں تھے اتنی بڑی تعداد میں جو شہید ہوئے ہیں. تو اب بھی اگر یہ جنگ بندی کر کے کوئی خوشی منائے کہ جی بڑا ہو گیا, میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں تک بھی جو پہنچا ہے یہ بھی شرمناک ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. تو بہرحال اس میں اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ واقعی اس بات میں سیریس ہیں کہ ان کو امن کا نوبیل انعام مل جائے, اور اس کے لیے وہ یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے طور پہ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.